लाऊं कहाँ से लफ्ज जो तेरी सना करूं, लाऊं कहाँ से लफ्ज जो तेरी सना करूं, मुहसिन कहूँ बशर का या हबीबे खुदा कहूँ, नहीं है ताबे सुहन मुझको ना तहरीर का यारा, मैं जर्रा हूँ मेरा मौजू खुर्शीदे जहाँ आरा। सामईन व हाज़रीन, जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि आज का दिन बहुत ही मुबारक दिन है। आज हम उस ज़ात को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जमा हैं जिनको दुनिया बेकसों के बस, बेकसों के कस, बेसहारों के सहारा, दर्दमंदों के दर्दमंदा के नाम से जानती है। आज हम उनकी यौम-ए विलादत के उन्वान से यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि उस मुहसिन को याद कर सकें जिन्होंने हमें ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाया, तरीक़ा बताया, ज़िंदगी के तमाम मसलों का हल बताया। ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, अगर हमने उनके नक्शे कदम पर चलकर गुजारा तो हर मसला हल हो जाएगा। आज सारी दुनिया उन्हीं के आने की खुशियाँ मना रही है, लिहाजा हम भी अपना नाम दर्ज कराने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। आज की इस मुबारक महफिल में हम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान और तमाम आसातिज़ा का इस्तक़बाल करते हैं और प्रोग्राम शुरू करने से पहले तिलावत कलाम पाक के लिए मैं आवाज़ देने जा रही हूँ सैयदा बिस्अली, मोहम्मद फहद और मोहम्मद यूसुफ को। इस शेर के साथ के सुनाओ नग़्मा-ए कुरान के हम बेदार हो जाएं, सुनाओ नग़्मा-ए कुरान के हम बेदार हो जाएं, अंधेरे से निकलकर साहिब-ए अनवार हो जाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से। I seek protection from the Satan, the rejected one. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस्सालिहून। और हमने ज़बूर में नसीहत के बाद लिख दिया कि मेरे नेक बंदे ही ज़मीन के वारिस होंगे। And we have written in Zabur after the advice that the land will be inherited by the righteous slaves. इन्न फ़ी हाज़ा लबलाग़न लिक़ौमिन आबिदीन। बेशक इस कुरान में इबादत गुज़ार लोगों के लिए काफ़ी पैगाम है। Surely in this Quran there is a message conveyed to a people who worship Allah. वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और ए पैगंबर, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत ही रहमत बनाकर भेजा। And we have not sent you but as mercy for all the world. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ने सच कहा जो बड़ी अज़मत वाला है। Indeed, Allah is God. वाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब मैं वेलकम एड्रेस और खुतबा इस्तक़बालिया पेश करने के लिए अलवीना जमाअत पंजुम को आवाज़ देती हूँ कि वो आए और खुतबा इस्तक़बालिया पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, आज के इस जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर मौजूद तमाम लोगों का मैं दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करती हूँ। खुसूसियत के साथ मोहतरम जनाब डॉक्टर असलम परवेज़ साहब, चेयरमैन न्यू होराइज़न पब्लिक स्कूल, मोहतरम जनाब शबीर अहमद साहब, सदर वीडियो, मोहतरम जनाब मोहम्मद नकी साहब, मैनेजर न्यू होराइज़न पब्लिक स्कूल, मोहतरम जनाब कमाल फारूकी साहब, मैनेजर न्यू होराइज़न स्कूल, मोहतरमा सुलेखा मेहरा, प्रिंसिपल न्यू होराइज़न पब्लिक स्कूल, मोहतरमा
کہ وہ آ کر نعتیہ کلام پیش کریں۔ السلام علیکم۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سلے اعلان، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سلے اعلان، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بادِ صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ شکریہ۔ واہ، بہت عمدہ، بہت خوب۔ سامعین، اب میں آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق معلومات پر مشتمل مکالمہ پیش کرنے کے لیے شیزہ فاطمہ اور سعدیہ رحمان جماعت جہازوں کا نام پیش کر رہی ہوں۔ السلام علیکم سعدیہ۔ وعلیکم السلام شیزہ۔ کیا آپ کو پتا ہے آج کون سا دن ہے؟ آج ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ ٹھیک کہا سعدیہ۔ آج میں آپ سے کچھ سوالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھوں گی، کیا آپ جواب دیں گے؟ جی ضرور شیزہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کا نام کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب
صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا ہے؟ حضرت واہب. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانی کا نام کیا ہے؟ حضرت برہ بنت عبد العزا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام کیا ہے؟ قریش کی شاخ بنو ہاشم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال کب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 6 ماہ پہلے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال کب ہوا؟ جب آپ کی عمر 6 سال تھی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کا انتقال کب ہوا؟ جب آپ کی عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن تھی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس عمر میں ملی؟ 40 سال کی عمر میں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس جگہ نبوت ملی؟ مکہ مکرمہ کے اندر غار حرا میں. پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات. شکریہ. لاجواب، بہت عمدہ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سامعین، اب میں آپ کے سامنے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ان کی تعلیمات کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے آواز دیتی ہوں. سارا معراج کو کہ وہ آئیں اور ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نمایاں پہلوؤں پر توجہ دلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی عظیم ہستی ہیں. حضور کا کسی بھی عام انسان کے ساتھ شمار نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے محبوب اور ہمارے سب سے آخری پیغمبر پیارے نبی ہی ہیں. ان سے ہی ساری دنیا میں مکمل اسلام پھیلا. ان کی اخلاق کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. ان کے خوش مزاجی نے ہی سب کے دلوں کو جیت لیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے عرب بالکل جگمگا اٹھا. اندھیرا دور ہو گیا اور جہالت ختم ہو گئی اور سارے عرب میں چین و سکون ہو گیا. آپ کی سیرت صرف عرب کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے. آپ بے حد رحم دل تھے. اللہ نے آپ کو دنیا کے ظلم ختم کرنے کے لیے اور اسلام قائم کرنے کے لیے بھیجا. آپ دنیا میں ہر بچے، بوڑھے، جانور سبھی سے محبت کیا کرتے تھے. اپنی قوم ہو یا دوسری قوم، اپنا ملک ہو یا کوئی اور ملک، یہاں تک کہ جو لوگ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے ان کی بھی محبت حضور کے دل میں رہتی تھی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے سب سے اعلیٰ درجہ کے اخلاق ہونے کے لیے قسم کھا رہا ہے کہ ان کا یہ مقام وہ رتبہ ہے کہ خدا خود ان کی تعریف کر رہا ہے. ان کی سیرت، ان کی خوش مزاجی، ان کا روزمرہ کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ کے راستے پر چلنے والے تھے. جھوٹ کبھی زبان پر آیا ہی نہیں. میٹھی زبان بولنے والے تھے جن کا ہر لفظ ان کے دشمن کے دل کو بھی پگھلا دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے عرب میں ہونے والے ظلم مٹنے لگے اور عورتوں کو اعلیٰ مقام دیا گیا. اس سے پہلے جب حضور اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اس دور میں بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا. ان کے آنے سے ہی یہ دور ختم ہوا جس کی وجہ ان کا اخلاق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، یتیم بچوں سے تو اور بھی زیادہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بہت ہی محبت سے بتایا، بلکہ بہت ہی نرم مزاجی سے بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو مانو. وہی دنیا کا مالک ہے، وہی زندہ کرنے والا اور وہی مارنے والا ہے. شروع میں تو حضور کی باتیں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی اور سارے لوگ حضور پر ظلم کرنے لگے، لیکن اللہ کے نبی نے امید نہیں چھوڑی اور ہر ایک شخص کے ساتھ نرمی سے پیش آتے رہے. اسی طرح اسلام دھیرے دھیرے مکمل طور سے پھیل گیا. شکریہ. بہترین، عمدہ، بہت اچھی طرح سے آپ نے سیرت روشن پہلوؤں پر ہماری توجہ دلائی. ہم اس پر ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد میں شیزہ فاطمہ، سعدیہ رحمان اور مصباح کو آواز دیتی ہوں کہ وہ آ کر نبی کی تعلیمات پیش
کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سعدیہ رحمان ہے. میں درجہ چہارم میں پڑھتی ہوں. آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث سنانے جا رہی ہوں. اس حدیث کا عنوان ہے برے سلوک کا حسنی سلوک سے جواب. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بعض رشتے دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں لیکن وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں. میں ان سے نیکی کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ تحمل و بردباری سے پیش آتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ جہالت آمیز سلوک کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر تو تم ویسا ہی کرتے ہو جیسا کہہ رہے تو گویا کہ ان لوگوں کو تم گرم ریت کھلا رہے ہو. یعنی تمہارے حسنی سلوک کے جواب میں ان لوگوں کی بدسلوکی ان کے لیے وبال بن جائے گی. اور جب تک تم اسی طرح کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ان لوگوں کے شر سے بچاؤ کے لیے ایک مددگار مقرر رہے گا. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مصباح ہے. میں درجہ چہارم میں پڑھتا ہوں. آج میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں. اس حدیث کا عنوان ہے پرندوں اور چیٹیوں پر مہربانی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے ساتھ 2 بچے تھے. ہم نے اس کے بچے پکڑ لیے. وہ چڑیا اوپر آ کر اپنے پر پڑپڑانے لگی. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے اور یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس چڑیا سے بچے چھین کر اسے کس نے تڑپایا ہے, اس کے بچے اسے واپس لوٹا دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیٹیوں کا ایک دل دیکھا جسے ہم نے جلا دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اسے کس نے جلایا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آگ کے ساتھ عذاب دینا آگ کے پیدا کرنے والے رب کے سوا کسی کے لیے درست نہیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سدھا فاطمہ ہے. میں درجہ چہارم میں پڑھتی ہوں. آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنے جا رہی ہوں. اس حدیث کا عنوان ہے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے تو وہاں موجود ایک اونٹ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے, اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا. اس کے بعد پوچھا, یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری جوان آیا اور کہنے لگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم ان جانوروں کے سلسلے میں جن کا اللہ نے تمہیں مالک بنایا ہے اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا مارتا اور چھپاتا ہے. شکریہ. بہترین عمدہ نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اب میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر مشتمل احادیث شریفہ پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں اسکول کے طلباء و طالبات کو کہ وہ آ کر احادیث پیش کریں.
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے محمد عتیب عمران. میں درجہ اول میں پڑھتا ہوں. میں آپ کو پیارے نبی کی حدیث سنانے جا رہا ہوں. پیارے نبی نے حضرت انس سے فرمایا, اے بیٹے, جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کیا کرو. سلام سے تمہیں بھی برکت ملے گی اور گھر والوں پہ بھی. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نعمان احمد ہے. میں درجہ اول میں پڑھتا ہوں. آج میں ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سب سے بہتر سلوک اور سب سے اچھا برتاؤ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. شکریہ. السلام علیکم. میرا نام التمش خان ہے. میں درجہ اول میں پڑھتا ہوں. پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ بغیر طہارت کے نماز اور چوری کے مال سے صدقہ قبول نہیں فرماتے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شاہ سعید ہے. میں درجہ اول میں پڑھتا ہوں. آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث سننے جا رہا ہوں. پیارے نبی نے فرمایا, اللہ اس شخص پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اکرم معراج ہے. میں درجہ دو میں پڑھتی ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اور یقین کی حفاظت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کو آپس میں ہوتی ہے. شکریہ. السلام علیکم. میرا نام معاذ ہے. میں جماعت دو میں پڑھتی ہوں. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص لڑکیوں کی پیدائش کے ذریعے آزمایا جائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آزمائش میں کامیاب ہو تو یہ لڑکیاں اس کے لیے قیامت کے روز جہنم کی آگ سے لال بن جائیں گی. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بن حق ہے. میں درجہ اول میں پڑھتا ہوں. آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا کہ مجھے ایسی باتیں بتلائیے جن کو میں ساری زندگی یاد رکھوں. زیادہ نہ بتائیے گا کہ میں بھول جاؤں. آپ نے فرمایا کہ تو غصے سے پرہیز کر. پھر اس شخص نے دوبارہ یہی سوال کیا. آپ نے فرمایا کہ تو غصے سے بچ جا. شکریہ. اب مزید محفل کو پوری رونق بنانے اور سامعین میں تازگی پیدا کرنے کے لیے ایک سامعی نعت خوانی کے لیے نام پیش منتخب طلباء و طالبات کو بلاتی ہوں کہ وہ آ کر بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت و محبت کا سلام پیش کریں.
پھر کروں عرض آقا غلام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسماں سے درود و سلام آ گیا، جب مدینے سے پہنچوں فضا گونج اٹھے، جب مدینے میں پہنچوں فضا گونج اٹھے، لوگوں شہدائے خیر الانام آ گیا، لوگوں شہدائے خیر الانام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسماں سے درود و سلام آ گیا، آسماں سے درود و سلام آ گیا، آسماں سے درود و سلام آ گیا۔ سامعین، اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے رب العالمین کی بارگاہ میں مناجات پیش کرنے کے لیے سمیہ یاسمین کو آواز دیتی ہوں کہ وہ آ کر مناجات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سمیہ یاسمین ہے۔ دعاؤں سے مولا منالوں تجھے میں، پریشان دل میں بسالوں تجھے میں، گناہوں کی لت میں جیے جا رہی ہوں، ہدایت کو یا رب پکاروں تجھے میں، پریشان دل میں بسالوں تجھے میں، دل بار کا بوجھ کم کر دے مولا، سیا دل میں ہر دم سجا لوں تجھے میں، پریشان دل میں بسالوں تجھے میں، ماجراہ تقویٰ پہ چلنے لگی ہوں، تو شمع فروزہ بنا لوں تجھے میں، پریشان دل میں بسا لوں تجھے میں، خیالات سے نظریں بچانے کی خاطر نگاہوں کا سرما بنا لوں تجھے میں، پریشان دل میں بسا لوں تجھے میں، دل بے سکون کو سکون الہی، شبِ غم میں رو کر منا لوں تجھے میں، پریشان دل میں بسا لوں تجھے میں، عبادت میں پہلی سی لذت نہیں ہے، تو شوق بلالی بنا لوں تجھے میں، پریشان دل میں بسا لوں تجھے میں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، یہ پروگرام اب اختتام کے مرحلے میں ہے۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے، اس شعر کے ساتھ میں اپنے مہمان خصوصی کو دعوت دوں گا۔ دریا تلاش کر نہ سمندر تلاش کر، دریا تلاش کر نہ سمندر تلاش کر، راحت جہاں ملے وہ گھر تلاش کر، راحت جہاں ملے وہ گھر تلاش کر، لوگوں کے پیچھے چلنے سے کوئی فائدہ نہیں، لوگوں کے پیچھے چلنے سے کوئی فائدہ نہیں، جو راہ حق دکھائے وہ رہبر تلاش کر۔ سامعین، ہماری خوش قسمتی ہے کہ بغیر تلاش کیے نعمت غیر مترقبہ کے طور پہ وہ رہبر ہمارے بیچ میں موجود ہیں۔ اس رہبر سے میری مراد ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب ہیں۔ ان کی ذات کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، وہ ہمارے سرپرست بھی ہیں، مربی بھی ہیں اور اسکول کے چیئرمین بھی ہیں۔
میں نہایت ادب کے ساتھ ان سے درخواست کروں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک قوم اور ایک طبقے کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے مسیحا بن کر آئے تھے، اس موضوع پر خاص خطاب فرمائیں اور ہم سامعین کو اپنے افکار و خیالات سے مستفید فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب اسٹیج۔ چیئرمین صاحب، چیئرمین تو آپ ہیں، سوری پریزیڈنٹ صاحب، پریزیڈنٹ بھی ہوں، نقی صاحب، ہیڈ مسٹریس صاحبہ، اساتذہ کرام اور پیارے بچیوں اور بچوں، السلام علیکم۔ قابل تعریف ہے یہ ہماری ٹیچرس کہ اتنے چھوٹے بچوں کو اتنی دیر تک خاموش بٹھا لیا، چپ بٹھا لیا، کوئی حرکت نہیں، کچھ نہیں، بہت ٹریننگ دی گئی ہے کہ دیکھو ادب احترام رہے، سیرت کا جلسہ ہے اور قابل تعریف ہے آپ لوگ، اور مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ ان کو ثاقب و جامد کرنے میں کامیاب ہیں، اسی طرح ان کو وائبرنٹ کرنے میں اور زندگی سے بھرپور بنانے میں بھی کامیاب ہوں۔ استاد محترم کا میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے میرے لیے وہ کچھ کہا جو میں نہیں ہوں، کیونکہ اصل رہبر تو ہمارا رب ہے، اس کی کتاب ہے اور وہ نبی ہیں جنہوں نے اس پہ عمل کیا، جن کا ذکر خیرات ہوا، اور اسی پہ چل کے ہمیں اطمینان ملتا ہے۔ لا تطمئن القلوب الا بذکر اللہ، کہ دلوں کو اطمینان نہیں ہوتا سوائے ذکر سے، اور ذکر قرآن کو کہا جاتا ہے، تو سوائے قرآن کے آپ کے دلوں کو اطمینان کسی چیز سے نہیں ہوتا۔ بہرحال میں ایک چیز عرض کروں کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کے حکم پہ عمل نہیں کر سکوں گا، کیونکہ یہ بچے اور یہ وہ عمر کے حصے میں نہیں ہے جس میں انہیں خطابات دیے جائیں۔ یہ تربیت والا گروپ ہے، یہ ورکشاپ کا گروپ ہے، یہ ہینڈ سان کا گروپ ہے، یہ کھیلنے کا گروپ ہے۔ ان کو تقریر کرانے سے کچھ فائدہ نہیں، ان کی تقریر سننے کی ابھی نہ عمر ہے، نہ اس چیز کا ایک سلیقہ ہے۔ لیکن میں ایک چیز ضرور سمجھانا چاہوں گے بچوں کو جو شاید نہیں سمجھیں گے، کہ دہلی میں سب سے زیادہ مشہور اسپتال کون سا ہے؟ کوئی بچہ بتائے گا؟ سب سے مشہور اسپتال، آپ نے نام سنے گے نا بہت سارے ہاسپٹلس کے، سب سے فیمس، سب سے مشہور کون سا ہے؟ آپ اٹھائیے، کون بتائے گا؟ شاباش، یس بیٹا، گنگا رام۔ گنگا رام ہاسپٹل بہت مشہور ہاسپٹل، کیوں؟ کیونکہ وہاں مرض کا علاج ہوتا ہے، ڈاکٹر اچھے ہیں۔ اب دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک میں یہ کروں کہ گنگا رام جاؤں اور وہاں مجھے جس طرح کا مرض ہے اس ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور وہ جو نسخہ اور پرہیز مجھے بتائے کہ دیکھو یہ کرنا، یہ مت کرنا اور یہ دوا کھانا، اور ایسا میں کروں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ ہو جائے گی نا؟ تھینک یو۔ اب دوسری ترکیب، دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ میں گنگا رام اسپتال کی شان میں بہت اچھا ایک قصیدہ لکھوں یا ایک نظم لکھوں یا ایک پویم لکھوں کہ واہ گنگا رام گنگا رام گنگا رام، کیا اسپتال بنایا گنگا رام گنگا رام، اور اس کو خوب گاتا ہوں اور گنگا رام کی تصویر لگا لوں بڑی اچھی طرح بنا کے اور اس پہ پھول بھی چڑھاتا ہوں، تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ نہیں ہوگا۔ دیکھیے ہمارے پیارے نبی کا سب سے اہم کام یہ تھا کہ وہ اللہ کا پیغام ہمارے پاس لے کے آئے۔ اس پیغام کا نام کیا ہے؟ شاباش، قرآن۔ اب اگر اس قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، تو پھر وہ نبی اللہ کا پیغام لائے کیوں؟
وہ اس لیے لائے تھے نا کہ ہم سب اسے سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. تو آج اگر ہم نبی کو یاد کرتے ہیں اور باقی نبی سے محبت کرتے ہیں، بھلے ہی چاہے سال میں ایک دن کریں، تو ان کا جو پیغام لایا ہوا یعنی قرآن، جس کو آپ لوگ پڑھتے بھی ہوں گے اور کچھ صورتیں بھی یاد کر لی ہوں گے، قل اللہ احد اللہ الصمد ہے نا نماز کے لیے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اس کا ہی اور صورتوں کا مطلب معلوم ہے؟ بہت کم ہوں گے. ہم اگر آج یہ طے کر لیں کہ ہمارے نبی جو کتاب لائے تھے اللہ کی، اس کو ہم سمجھ کے پڑھیں گے، اور اس کی ترکیب یہ رکھیں کہ جب آپ کو یا تو کلاس میں پڑھایا جائے تو آپ ٹیچر سے اس کا مطلب ضرور پوچھیے اور اسے لکھ لیجیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. گھر میں اگر کوئی آپ کو حافظ جی یا مولوی صاحب پڑھانے آتے ہوں یا کوئی استاد جی آتی ہوں تو وہ جب پڑھائیں تو ان سے پوچھ لیجیے. اگر انہیں آتا ہوگا تو آپ کو بتا دیں گے، ورنہ اگلے دن سے وہ پڑھانے نہیں آئیں گے، کسی اور کا انتظام کر دیجیے. لیکن جو بھی جو پڑھائے قرآن اس کا مطلب ضرور سمجھ لیجیے تاکہ اس پہ عمل کر سکیں. کیونکہ جب تک آپ جس طرح ڈاکٹر کے نسخے کے حساب سے دوا نہیں کھاتے، پرہیز نہیں کرتے، تو مرض سے ٹھیک نہیں. قرآن پہ بھی جب تک ہم سمجھ کے جس چیز کو اس میں کرنے کا حکم ہے، جیسے بہت ساری باتیں یہاں پہ بتائیں، احادیث سنائی بچوں نے جس میں ہر ایک میں پیغام تھا. ان چیزوں کو اگر ہم کریں گے نہیں تو ٹھیک کبھی نہیں ہوں گے. جیسے آپ نے ابھی کہا کہ جب تک ڈاکٹر کی دوا نہیں کھائیں گے، پرہیز نہیں کریں گے، ٹھیک نہیں ہو سکتے. محض گانے سے، حمد و ثنا بیان کرنے سے، نعتیں پڑھنے سے کوئی حق ادا نہیں ہوتا. ایک دل کی تسکین ہو جاتی ہے، ایک بہلاوا ہے جس میں ہماری موت گزرتی ہے. بہت شکریہ آپ کا، اساتذہ کا خاص طور سے. میں بچوں کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا. بچے آپ کے بہت لائبلی ہیں، سوال کا جواب دینا جانتے ہیں اور سمجھدار ہیں. مجھے امید ہے کہ ان کی سمجھداری کو ہم پازیٹیولی ڈیولپ کریں گے، ان کو ایک اچھا انسان بنائیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ سر. ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کی باتوں پر ضرور عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی عمل کرانے کی کوشش کریں گے. اب میں نہایت ادب کے ساتھ دعوت دیتی ہوں محترم شبیر احمد صاحب صدر ویڈیو کو کہ وہ آ کر تاثرات کا اظہار فرمائیں. مشکور ہوں کہ نہ کہتے کہتے بھی ہماری مشترکہ درخواست پر انہوں نے ہاں کہہ دی اور آج تشریف لے آئے. جو مقصد تھا اس وقت وہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پر کہ جو محسن انسانیت کا پہلو تھا ہے وہ انہوں نے تفصیل سے NHS کے دن فنکشن میں ظاہر کرنے کی بیان کرنے کی کوشش کی. انشاءاللہ یہ جو عنوان ہے، یہ جو ٹاپک ہے سیویئر آف ہیومینٹی، محسن انسانیت، یہ ایک جامع عنوان ہے، ایک بہت کمپیکٹ سبجیکٹ ہے. ہم لوگ پلاننگ کر رہے ہیں کہ اس پر ان کا ایک آلموسٹ لائک پبلک لیکچر کرایا جائے، جس میں یہ ثابت کرنے کی وہ اس بات پر بات کریں گے کہ ہم لوگوں نے جو ایک سمجھ لیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس اللہ میاں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ایک ہی کھانے میں تقریباً رکھ کے، اور زندگی کے جو الگ الگ گوشے ہیں، زندگی کے جو الگ الگ کونے ہیں، زندگی کے جو مختلف زاویے ہیں، اس میں ہم حضور کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے.
ہمارے دماغوں میں یہ بات آ گئی ہے جو پروفیسر صاحب نے بھی بہت اچھی طریقے سے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. ہمارا آج کا اس جلسے کا مقصد یہی تھا کہ اس بہانے اس محسن اعظم کے، اس محسن انسانیت کے بارے میں 2-4 لفظ کہے جائیں اور بچوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ here is a personality, here is a person in the history who was, who is, and who will remain forever the biggest guide, the biggest light of life. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے بچے بڑے ہوں گے یہ اور ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ یہاں ایک پرسن ہے، یہاں ایک لائف ہے، یہاں ایک بایوگرافی ہے جو ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں گائیڈ کر سکتا ہے. اگر ہمیں اس کی لائف کا معلوم ہے تو وہ پھر قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی ساتھ ساتھ پروفٹ کی لائف کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے اور ہر موقع پر ان سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارا جو مقصد ہے کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو انسان کا کوئی زندگی کا ایسا شعبہ نہیں ہے، ایسا کوئی پہلو نہیں ہے جس میں پروفٹ نے ہماری رہنمائی نہ کی. تو مقصد صرف اس عمر کے بچوں میں وہ انٹرسٹ پیدا کرنا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ سے کر پڑھنا شروع کر دیں اور پروفٹ کی لائف سے روشنی حاصل کرنا سیکھ جائیں. اور جب وہ اس عمر میں آئیں تو کوشش کریں کہ ان کا جو بھی عمل ہو، جو بھی فعل ہو، جو بھی ایکشن ہو، وہ اٹ شوڈ بی in accordance with the life and teachings of Prophet. Thank you very much. میں ایک بار پھر آپ سب حضرات کا خاص طور سے فیکلٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت ہی محنت سے اس پروگرام کو بہت ہی کم وقت میں ترتیب دیا. تھینک یو ویری مچ. اب میں پروگرام کے اختتام کا ووٹ آف تھینکس اور ہدیہ تشکر کے لیے محترم پروفیسر محمد نقی صاحب، مینیجر نیو ہورائزن پبلک اسکول کو آواز دیتی ہوں کہ وہ آ کر ہدیہ تشکر پیش کریں. السلام علیکم. محترم ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب، شبیر احمد صاحب، ہماری ایڈمنسٹریس کلثوم میڈم، یہاں پر موجود تمام ٹیچرز، فیکلٹی ممبرز، پیارے بچوں، ویسے تو شبیر صاحب نے شکریہ ادا کر ہی دیا ہے سب کا، لیکن ایک فارملی میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں اور خاص طور سے ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب کا. ڈاکٹر صاحب کی جو اسپیچز ہیں اور جو میسیج ہے وہ مختلف اوقات میں اور مختلف لوگوں کی موجودگی میں نے سنا بھی ہے. بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے ان چھوٹے سے بچوں کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ نے آج یہاں پر آنا مناسب سمجھا اور آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا. آپ نے نیو ہورائزن اسکول میں بھی یہ بات کہی تھی کہ قرآن کے بنا ہماری زندگی ادھوری ہے، اور آج کا جو میسیج آپ نے دیا وہ تھا کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیے. میرے خیال میں ہم لوگ واقعی غافل ہیں، مجھ میں سبھی غافل ہیں کہ ہم لوگ بغیر سمجھے اس کو پڑھتے ہیں. ہمارا کنسپشن ایک غلط ہے میرے خیال میں. میں ڈاکٹر صاحب سے تصحیح چاہوں گا اگر میں غلط ہوں
ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید ایک صرف مسلمانوں کی کتاب ہے، جبکہ قرآن مجید رہنمائی صرف مسلمان کو نہیں، میرے خیال میں ہر انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ آج کے اس پروگرام کے بعد میرے ذہن میں کچھ باتیں آئی ہیں اور وہ میں آپ سے مشورہ کر کے، اور شفیع صاحب کی بھی بڑی سمجھ ہے، نیکسٹ ایئر اس پروگرام کا کچھ خاکہ چینج کریں گے۔ ہم مختلف جو کتابیں ہیں یا گرنتھ صاحب ہیں یا بائبل ہے یا قرآن مجید ہے یا اور چیزیں، ان میں جو بالکل ایک کامن جو پیغام ہے ڈاکٹر صاحب، اگر ہم ان کو اجاگر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب طرف پیغام تو ایک ہی ہیں، سب طرف پیار کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں، کہیں نفرت کی بات نہیں ہے۔ ہم ان بچوں کو وہ بتائیں اور ہماری ذمہ داری ہے، اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا رہتا ہوں اور آج بھی اپنے ٹیچر سے یہ بات کہوں گا کہ اپنی کلاس میں 2-4 منٹ کریکولم سے ہٹ کر انسانیت کا جو پیغام ہے وہ مختلف اوقات میں ضرور دیا کریں۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں، پتہ نہیں کیوں میں امید نہیں کر رہا تھا کہ آپ تشریف لائیں گے، اور اتنے چھوٹے بچوں کی آپ نے حوصلہ افزائی کی۔ ان بچوں کو جو گروپ کیا ہمارے ٹیچرز نے وہ قابل مبارکباد ہے۔ میں تمام اسٹاف کا، ہیڈ مسٹریس میڈم کا، آپ کا اور شفیع صاحب کا، خاص طور سے میں شفیع صاحب کا اس لیے بار بار نام لیتا ہوں کہ یہ ان کی اٹینڈنس میرے خیال میں 99% ہے، اور ہمیں ایک وقت کوئی ایسا مناسب موقع ہو تو ہم آپ کے ہاتھوں ان کو ایک ایوارڈ دلائیں اس بات کا کہ یہ بہت انکریج کرتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں برابر آتے ہیں۔ شفیع صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اس بات۔ تو میں اس پیغام کے ساتھ کہ ہم لوگ سب قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے، اور ڈاکٹر صاحب کو یقین دلاتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا یہی ایک میسج ہے کہ جب آپ نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی بات پر ہم نے کتنا عمل کیا انشاءاللہ۔ تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور نیکسٹ ایئر اس میں ہم کوئی ترمیم لائیں گے اس پروگرام میں، اور آپ سے بھی ہم مشورہ لیں گے اور آپ کی جو ہدایت ہوگی اس پر عمل کریں گے۔ شکریہ بہت بہت۔ میں آخر میں درخواست کروں گا شعیب سر سے تو آ کر دعا فرمائیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یہ پیارے بچے، چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ان کے دلوں میں جو تمنائیں ہیں، جو امنگیں ہیں، بڑے ہو کر قوم کے لیے، ملک کے لیے، اسکول کے لیے جو کام کرنے کا ارادہ ان کے دلوں میں ہے، اللہ اس کو قبول فرما۔ ان بچوں کو امت کی بہبود کے فلاح کے لیے، امت کی بہتری کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ یہ پروگرام جس نیت سے، مقصد سے منعقد کیا گیا ہے اس مقصد کو بھی قبول فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔